नाफरमान कौमों की सरकशियां और उनके जवाब अल्लाह की किताब बतला रही है कि जब उन्हें बताया गया कि इन्न लकुम खालिक, तुम्हारा एक खालिक है, उसका नाम अल्लाह है, उसके सामने झुको, अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन, या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह के आगे झुको झुको। कौम ने टक्कर ली और उनके सामने आए, फिर मेरे रब का निजाम चला। नूह अलैहिस्सलाम की सुनाऊं, सबसे लंबा अरसा, क्या सब्र के पहाड़ थे नूह अलैहिस्सलाम। ओहो 950 साल नस्लों को समझाते समझाते उनकी बोटी बोटी दर्द में, दर्द का लफ्ज भी छोड़ा, पता नहीं क्या कैफियत होगी नूह की, जो 950। बाकी कौम की उम्र इतनी लंबी नहीं थी, नूह अलैहिस्सलाम गैर मामूली तौर पर लंबी उम्र पाए, और बाकी कौमें 200 साल 300 साल ऐसे मरते गए। एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, पता नहीं कितनी नस्लों को समझाया है। और आगे कौम का जवाब था फअतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, वो अजाब लाओ तो सही जिससे हमें डराते हो। तो एक दिन नूह अल्लाह से बोले, रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मेरे मौला मैं तो बोला के थक गया। फलम यजिदहुम दुआइया इल्ला फरारा, ये मेरी सुन के और दूर हो गए, मेरे करीब कोई नहीं आया। क्या दर्द भरी फरियाद है ये जो सूरह नूह है, ये नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद है, ये पुकार है, ये दुआ है। और अल्लाह तुम्हें दुआ का तरीका बतला रहा है कि अल्लाह से कैसे मांगा जाता है। सीधा हाथ उठा के रब्बाना आतिना नहीं कहा जाता, बल्कि अल्लाह की मिन्नत की जाती है, दुखड़े सुनाए जाते हैं, गम सुनाए जाते हैं, अपने नौहे अल्लाह को सुनाए जाते हैं। और ये जो सारी सूरह नूह 2 रुकू की है, इसमें दुआ सिर्फ 2 जुमले हैं, सिर्फ 2 जुमले। पूरे सूरह नूह के 2 रुकू में दुआ के 2 जुमले हैं, बाकी सारी अपनी कहानी सुनाई है, अपनी फरियाद सुनाई है। और या अल्लाह देखो ना, मेरी कौम ने ये कहा, मैंने उन्हें ये कहा, तो मेरी सुन के भाग जाते थे। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, जब मैं तेरी बात करता, जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम, कानों में उंगलियां देते, वस्तगशौ थियाबहुम, अपने चेहरों पे कपड़े डाल लेते, व असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा, और तकब्बुर में आगे चले जाते। थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, उन्होंने कानों में उंगलियां ठोसी, मैंने आवाज बुलंद की, उन्होंने चेहरों पे पर्दे डाले। थुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, मैंने चीख चीख के तेरा पैगाम सुनाया। व असररतु लहुम इसरारा, जब कभी मुझे कोई अकेला मिलता तो उसकी मिन्नत करके हाथ पांव, उसके पांव पकड़, हाथ जोड़, मैं उसके कान में बात डालता कि भाई अल्लाह की मान जा, अल्लाह के आगे झुक जा। वो नहीं माने, फिर मैंने कहता क्या था, या अल्लाह मैंने ये कहता था, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा। अल्लाह मैं उन्हें कहता रहा, अल्लाह की मान जाओ, अल्लाह की मान जाओ, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, रिस्क भी देगा, औलाद भी देगा, बरकतें भी देगा, बागात भी देगा, नहरें भी बहाएगा। तुम्हारे पानी खुश्क हो गए, तुम्हें तौबा का ख्याल न आया, तुम्हारे दरिया रुक गए, तुम्हें तौबा का ख्याल न आया, तुम्हारी बिजलियां बुझ गईं, तुम्हें तौबा का ख्याल न आया, तुम्हारे बाजारों में बेबरकती के भांबड़ भड़क उठे, तुम्हें तौबा का ख्याल न आया। चीजें गरीब आदमी की पहुंच से आगे चली गईं, ये भी कहत की शक्ल है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाए कि गरीब आदमी रोटी भी न खा सके, ये भी कहत है, पर तौबा का ख्याल न आया। देखो ये पहला रसूल काफरों की तरफ कह रहा है, ओ मेरी कौम तौबा कर जाओ, तौबा कर जाओ, हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस न निकालो। वो तुम्हारे जैसे मुजरिम, जैसे मैं मुजरिम, वैसे मेरे बादशाह मुजरिम, जैसे ताजर नाफरमान ऐसे ही बादशाह नाफरमान, जैसे जिम्मेदार नाफरमान ऐसे ही हुक्मरान नाफरमान, रेड़ी वाले नाफरमान हैं और मजदूर मजदूरी करने वाले नाफरमान हैं, हमारा क्लर्क भी नाफरमान है और हमारा बादशाह भी नाफरमान है, हमारा रेड़ी चलाने वाला भी नाफरमान है और हमारा अरबों के कारोबार करने वाला भी नाफरमान है। 5 उंगलियां बराबर नहीं, नेक लोग हर जगह हैं, लेकिन मैं 99% की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने अल्लाह से बगावत की हुई है। पाकिस्तान का ताजर
کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں، تو کاروبار کیسے چلائیں؟ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میری انہوں نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرمان بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔
ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے. آج تو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے. اجتماعی حال سامنے آ گیا. اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے. ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گئے ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں. باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے. میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے. آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی. اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے. ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا. کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ، پہاڑ پہاڑ پہاڑ. جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریۃ الجبل الجبل. ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے. ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے. آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل. ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں. موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے. یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے. عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی. انہیں ہم نے آواز سنی، اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر. تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا. یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں. اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا. ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے. وہ آئیں اور میت کی پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا. اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء. میرے مولا، میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا،
دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا, بیٹا مروا لیا, اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں, میرا بچہ مجھے واپس کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا, خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے, بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے, روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے, ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی, خالی, تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے, تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے, روٹیاں بھی لا لی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی, یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو, جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے, یہ آٹا کتوں آئی جاندہ ہے. حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں, اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں, کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو, اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو, رزق کے مسئلے حل. زندگی موت جہاں ڈاکٹر فیل, موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, مصر میں. اب فلسطین میں جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے, وہ نبی ہوگا, وہ طبیب نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام صاحب پھر پہلے مری, اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں. آگے چلو, تابعین کا دور ہے, تابعین. اور ایک تابعی ہیں نماتا بن یزید رحمت اللہ علیہ, یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے, گدھے پر سوار ہیں, اور راستے میں گدھا مر گیا, سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے, 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, قم باذن اللہ. تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتا پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا. ابھی میں تھا, ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا, گن پوائنٹ پر. میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باقی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصلہ آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر
نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو. جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا. نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں. بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں. شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں. سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں. جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں. پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ پشو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے. جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے، منڈیوں میں چلے جاؤ آرتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے. جب سارا بازار، سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں، بھیڑیوں سے بھرے ہوں تو بھائیو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے، چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے. میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اے اللہ کی طرف دوڑو، اے اللہ کی طرف دوڑو. فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا، اور میں تمہیں کافی نہیں ہوں. دعا والے بن جاؤ. ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے کے 2 نفل پڑھنے دے، کہنے کے میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا. کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے. کب پڑھ لو؟ کہ میں 2 نفل پڑھ لو. تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین. تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا. پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین. پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا، اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ. اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تیرے طفیل؟ اللہ نے مجھے بچایا. وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے. ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے. کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو. ہائے 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 ہائے. کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا وہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج. جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا. جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا. جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا. اور ابو مالکہ
तेरी तरह जो आहुजारी करके रब को पुकारेगा मैं मदद के लिए आऊंगा। अल्लाह को अपना बनाओ। दुश्मन की टक्कर, दुश्मन की तुम इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूं, इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूं। इज्तिमाई सतह पर आओ, अक़वाम आलम से टक्कर लेने पर आओ तो यरमूक की जंग है, 9 दिन लड़ी गई है जंग, 2 महीने लश्कर आमने सामने रहे, 9 दिन तलवारें टकराती रहीं। अहले ईमान 36,000 और रूमी 3 लाख, और इस 3 लाख के लश्कर में 60,000 अरब ईसाई हैं। 2 कबीले अरब में बदनसीब निकले जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और वो ईसाई रहे। एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। बनु तगलिब तो पता नहीं है कि नहीं है। बनु गस्सान आज भी उर्दन का एक शहर है करक, जैसे हमारा शहर है करक, उर्दन में एक शहर है करक। मैं वहां गया था जमात में, तो वो अरब ईसाई आज भी उस नस्ल के मौजूद हैं। ये 2 कबीले बदनसीब निकले। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा आज खालिस अरब हमला करो, लोहा लोहे को काटे। उसने जबला बिन अहम से कहा आज तू अपना लश्कर आगे रख, हम तेरे पीछे होंगे, शायद आज कोई फैसला कुन बात हो जाए। क्योंकि लश्कर आमने सामने हैं, जवासीस आ जा रहे हैं। तो ये बात पहुंची मुसलमानों के पास, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा ये अमारत से माजूर हो चुके हैं। ये भी अजब कहानी है, क्या लोग आए थे, आयो शाह का गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के रुखे ज़ेबा लेकर। ये खालिद बिन वलीद माजूर हो चुके हैं और ये किस्सा पेश आया। तो उन्होंने कहा अबू उबैदा मुझे 30 आदमी दो, 30, मैं 60,000 से लड़ूंगा जाकर। तो अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो, संजीदा हो? तो अबू सुफियान जाहिलियत में तो बड़े दलेर थे, इस्लाम में आके बुज़दिली की बातें करते हो, ये जंग है, कोई मजाक तो नहीं, मैं संजीदा हूँ। कहा नहीं, फिर ये नाइंसाफी है, ज्यादती है। अगर तूने अपने जौहर दिखाने हैं तो 60 लेके जा। क्या तुम अपने आप बन गए हो, बनाने वाला कोई नहीं? तो इस पर कोई दलील पेश करो कि तुम अपने आप बने हो। अगर तुम ये दावा साबित करने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुम आजाद हो, जो मर्जी करो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। दूसरा भी एक पहलू है, अम हुमुल खालिकून, क्या तुम अपनी जात के खालिक खुद हो? क्या तुमने अपने आप को खुद बनाया है? अगर तुम इस बात को भी साबित करने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुमसे कोई मुतालबा नहीं, हलाल और हराम, जायज और नाजायज, कोई मुतालबा नहीं, जाओ जो मर्जी करो। लेकिन अगर तुम न पहली चीज को साबित कर सको, न दूसरी चीज को साबित कर सको, न तुम ये साबित कर सको कि हर चीज खुद ब खुद बनी है और बनाने वाला कोई नहीं, ना ये तुम साबित कर सकोगे, न कर सके, न कर सकते हो, ये नामुमकिन है। इसके लिए इल्मी तौर पर कोई दलील दुनिया के किसी इंसान के पास किसी दौर में भी नहीं है कि कोई चीज खुद ब खुद बन जाए, ये नामुमकिन है। जब ये जहान खुद ब खुद नहीं बना है, न तुम अपने जात से खुद बने हो, तो तुम्हारा बनाने वाला कौन है और वो तुमसे क्या चाहता है? जब तुम अपनी जात के खालिक नहीं हो, अम हुमुल खालिकून, क्या तुमने अपने आप को खुद बनाया है? तो नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था जब मैं बन रहा था, मुझे तो याद भी नहीं मैं कैसे बना था। मुझे तो बहुत साल के बाद होश आया कि मैं एक वजूद हूँ और मैं एक इंसान हूँ। काफी जमाना तो मुझे अपना खुद पता नहीं, तो मैं ये दावा कैसे कर सकता हूँ कि मैंने अपने आप को खुद बनाया है? तो ये दोनों दावे अकल नकल के लिहाज से गलत और बातिल हैं। न चीज कोई खुद ब चीज बनती है, न कोई अपने आप को खुद पानी ने अपने आप को पानी नहीं बनाया, पहाड़ ने अपने आप को पहाड़ नहीं बनाया, धरती ने अपने आप को धरती नहीं बनाया, आकाश ने अपने आप को आकाश नहीं बनाया, आग ने अपने आप को खुद नहीं गरमाया, और पानी ने अपने आप को खुद रवान नहीं किया, और सूरज की आग उसका जाती सरमाया नहीं है, और उसकी गर्दिश उसकी जाती ताकत नहीं है, चांद की ठंडक उसका जाती सरमाया नहीं है, और उसका घटना और बढ़ना उसका अपना जाती इरादा नहीं है, सितारों की गर्दिश उनके अपनी जाती ताकत नहीं है, और उनका हफिजा में मुअल्लक होके बेकरां वुसअतों में एक तरतीब के साथ दौड़ते चले जाना, ये उनका जाती इरादा
اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے، تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے؟ جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ سارے صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ریشے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں۔ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں۔ بھائی کیا دیا ہے؟ کَأَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کا مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے،
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے. اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے. اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے اعلی شان ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا. خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب. حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں. عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے. اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے، پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے. تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے. پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے. ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام. تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو. واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے. ڈھونڈو محمدی روپ اپناؤ. تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟ سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے. تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو، تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو، آخرت پاس ہو جائے گی. نقل کرو، نقل. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دیا. کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے، کسی نہ کسی جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہے، حسین ترین، اعلیٰ ترین. جتنی بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں. اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں. آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی. جس سے اللہ نے انتخاب کر کے چنا وہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا.
سارے مضر کو چھانٹ کے قریش الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا، سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا، وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی؟ ایک آدمی کی میدان معاشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، 50-50 برابر ہوگی، 50 گنا 50 نیکیاں، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 51 کر دے جنت، تو اس نے تو وہ جائے گا، چلو ایک تو مل جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب منکر، کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا، واویلا کیوں کر رہے ہو؟ کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا۔ تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں۔ تو وہ کیسے؟ کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے کیا؟ وہ الٹی چھلانگے لگاتا ہے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی ملے گا، کس نے دی؟ تو ایک آدمی کو اسے بلاؤ، وہ بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کو دیتا ہے؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کہا کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہوگے نا۔ کتاب مشرق کی سنائے تو مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نبی نے ہمارے سامنے ایک روپ کھڑا، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لبی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معمات ہے، بن عدنان ہے، بن اوت، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن دوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحم، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے، اس کی نقل اتارو، کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کی ہر ادا محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھ، اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی سیرت میں تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا؟ کیونکہ غم میں بیٹھنا تو ایک انسانی عادت ہے، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے عاشق بن کے نقل کی۔ لفظ عاشق اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے، تو میرے زبان میں اور کوئی لفظ ملا نہیں۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، دوست سے بھی۔ یہی محبت جب آگے بڑھ کے ناقابل تقسیم ہو جائے اور کسی کا نہ رہے، اسی ایک کا ہو جائے، تو اس کو عشق کہتے ہیں۔
تو اللہ کی شان کے یہ لفظ مناسب نہیں میرے منہ پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے اور کوئی تعبیر ملی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے، یہ میرے نبی کے غم کی نشان۔ داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اس ہاتھ کو نیچے سے یوں ٹیک دے کے ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گالوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب آپ غصے ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشان۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ ان سے ناراض ہیں تو آپ کی نظر پڑی تو بس آپ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کی مہا ناراضگی۔ ادھر سے آ رہے ہیں انس اور آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے، اور کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کسی تربیتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناراضگی ہوتی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ناراض نہیں۔ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، یوں یوں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، جیسے ہمارے محاورہ انگلی اٹھاتا ہے، اب انگلی نہیں اٹھا دو۔ کوئی آپ کو دائیں طرف سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے، کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، ہاں کیا بات، اتنا ہی کافی ہمارے جیسے کے لیے۔ جب کوئی میرے نبی کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے تھے، اس کتنا اوکھا پھر کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں پھرتے پھر کے، کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے پھر۔ کتنی چھوٹی باتیں لیکن میرے اللہ نے ان کو بھی نقل کیا ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہر چیز میں کہا اس کے پیچھے چلو، اس کی نقل اتارو، نقل اتارو۔ جب اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کو پیار اٹھے گا، محبت اٹھے گی۔ آپ کو سفید لباس پسند، سفید لباس پہنتے تھے، بہت کم کوئی رنگین پہنتے تھے، سفید لباس پہنتے، کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ۔ ایک دفعہ آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے سین میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے، تو جابر بن سمرہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ روشن اور حسین نظر آ رہے تھے۔ راق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا۔ فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی، اشکل لمبی، احور پتلی سیاہ، اہدب پلکیں دراز، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا، سرمگی آنکھ۔ یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔